अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली जावेद नकवी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दूसरे ममालिक पर हमलों और वसाइल पर कब्जे की पॉलिसी के बायस दुनिया में तीसरी जंग अजीम का खतरा मंडलाने लगा है। छोटी सी चिंगारी लाखों इंसानों की मौत का बायस बन सकती है। ट्रंप की धमकियों के बाद ईरान, क्यूबा, कोलंबिया, मेक्सिको, ग्रीनलैंड और कनाडा के रहनुमाओं ने आलमी बरादरी से राब्ते शुरू कर दिए हैं। बरतानिया ने ग्रीनलैंड के साथ खड़ा होने का ऐलान किया है, जबकि ईरान पहले ही कह चुका है कि वो अमेरिका या इसराइल दोनों से जंग के लिए तैयार है। लातीनी अमेरिकी ममालिक जिनमें क्यूबा, मेक्सिको और कोलंबिया शामिल है, उनके रहनुमा जो है अमेरिका के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अली बनाने पर गौर कर रहे हैं। टेलीफोनिक राब्ते हुए उनमें। कनाडा एक बच्चे की तरह कुछ खामोश है और डरा हुआ है कि कहीं सदर ट्रंप जो है बाकी ममालिक को छोड़कर कनाडा पर चढ़ाई ना कर दे। वेनेजुएला पर अमरीकी हमले से आलमी ताकत का तवाज़न हिलकर रह गया है। अमेरिका साबित करना चाहता है कि वो दुनिया की वाहिद सुपर पावर है और कोई उसे रोक नहीं सकता। दूसरी तरफ वेनेजुएला पर अमरीकी हमले का एक और पहलू भी है। वो है बाज़ ताकतवर ममालिक की जानिब से कमज़ोर ममालिक और उनके वसाइल की बंदर बांट यानी आपस में तकसीम करना। इस पर दूसरी वीडियो में तफसील से मैं बात करूंगा। रूस, चीन और ईरान को इस बात की फिक्र है कि उन्होंने वेनेजुएला में जो अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, लेकिन अब ये अरबों डॉलर जो है डूब गए हैं। अमेरिका ने पैगाम दे दिया है कि रूस, चीन और ईरान ने वेनेजुएला में जो मंसूबे शुरू किए थे वो जारी नहीं रहेंगे। मुमकिन है रूस और चीन के लिए तो कोई रास्ता निकल आए, लेकिन ईरान को बड़ा मुआशी धचका लगने का खदशा है। बहरहाल वेनेजुएला में मज़ाहमत का खुफिया बीज बो दिया गया है। बड़ी तादाद में जंगजू भर्ती किए जा रहे हैं जो अमरीकी फ़ौजों का मुकाबला करेंगे अगर अमरीकी फ़ौजें दाखिल होती हैं। दोबारा गैर जानिबदार ज़राए के मुताबिक जब अमरीका ने वेनेजुएला के सदारती महल पर हमला किया तो सदर निकोलस की हिफाजत पर मामूर दस्तों ने शदीद मज़ाहमत की। 100 से ज़्यादा वेनेजुएलियन फ़ौजी मारे गए। इनमें क्यूबा और बाज़ दूसरे ममालिक के तरबियत याफ्ता गार्ड्स भी शामिल थे जो सदारती महल में मौजूद थे। ये मज़ाहमत या लड़ाई कई घंटों तक जारी रही। वेनेजुएला की कायम मुकाम खातून सदर ने अमेरिका के आगे झुकने से इनकार किया तो सदर ट्रंप ने उन्हें भी धमकी दे दी कि अगर उन्होंने अमेरिकी हदायत के मुताबिक काम ना किया तो सदर निकोलस मादुरो से ज़्यादा बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। सदर ट्रंप की धमकी के बाद कायम मुकाम सदर ने काबीना का इजलास तलब किया और सदर ट्रंप को मुफाहमत का पैगाम भेजा। यानी वो अमेरिका से जंग नहीं चाहती, जबकि इससे पहले उन्होंने अमेरिका को ललकारते हुए कहा था कि वो अमेरिका के आगे झुकेंगी नहीं। उन्होंने सदर निकोलस मादुरो को भी फौरी तौर पर वापस भेजने का मुतालबा किया था, लेकिन अब जब काबीना का इजलास हुआ उसमें यह मुतालबा नहीं किया गया। दूसरी तरफ निकोलस के बेटे ने अवाम से अपील की कि अमेरिका के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका को नई हुकूमत में की जो काबीना है उसमें गद्दार मिल गए हैं जो अमेरिकी एजेंडे के मुताबिक काम करने के लिए तैयार है। रूस और चीन के पास यकीनी तौर पर इंटेलिजेंस मालूमात मौजूद होंगी वेनेजुएला का कौन सा वजीर और सियासी रहनुमा CIA का एजेंट है और अमेरिका के लिए काम कर रहा है। आपको याद होगा कि सदर ट्रंप ग्रीनलैंड और कनाडा को भी अमेरिकी रियासत बनाने की धमकी दे चुके हैं और अमेरिका में शामिल करना चाहते हैं, जिसे दोनों मुल्क मुस्तरद कर चुके हैं। लेकिन वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई के बाद ग्रीनलैंड को भी खदशा है कि अमेरिका ग्रीनलैंड पर भी कब्जा करने के लिए किसी भी वक्त हमला कर सकता है। ट्रंप के एक मुशीर है स्टीफन मिलर, उनकी अहलिया जो कैटी मिलर, उन्होंने ग्रीनलैंड का नक्शा जो है अमेरिकी झंडे के रंगों और साथ जो है ना लफ्ज़ लिख दिया जल्द।
اور اسے ٹویٹ کر دیا، یعنی امریکہ جلد ہی گرین لینڈ پہ بھی وینزویلا جیسی کارروائی کرے گا۔ اس ٹویٹ سے یورپ میں ہلچل مچ گئی۔ برطانوی وزیر اعظم نے امریکہ کی مخالفت اور گرین لینڈ کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کیا ہے۔ ڈنمارک کی جو وزیر اعظم ہے انہوں نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ گرین لینڈ میں قبضے کی دھمکیاں دینا بند کر دیں۔ ان کا کہتے ہیں کہ امریکہ گرین لینڈ پر قبضے کی بات نہ کرے، یہ بالکل بے معنی ہے، یورپ ایسا نہیں ہونے دے گا۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے امریکی کارروائی پہ اپنے ایک بیان میں امریکہ پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ غنڈہ گردی اور دھونس کی سیاست بند ہونی چاہیے۔ تمام ممالک کو چاہیے کہ وہ دوسرے ممالک کے جو عوام کے منتخب کردہ ترقیاتی راستوں کا احترام کریں، بین الاقوامی قانون، اقوام متحدہ کے چارٹر کے مقاصد اور اصولوں کی پابندی کریں۔ لیکن چینی صدر کے اس بیان کے باوجود اس بات کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے کہ چین امریکہ کے خلاف وینزویلا کی فوجی مدد کرے گا۔ صدر ٹرمپ کے مشیر مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ وقت ضائع کرنے کی بجائے صدر نکولس مادورو کے قائم مقام نظام کو ختم کر دیں۔ اس وقت بھی وینزویلا میں سابق صدر کے حامیوں کی بڑی تعداد اہم عہدوں پر تعینات ہے۔ موجودہ قائم مقام صدر کا جہاں امریکہ سے رابطہ ہو گیا، وہیں وینزویلا کی موجودہ حکومت کو چین، روس اور کیوبا کی حمایت حاصل ہے۔ ٹرمپ کے مشیروں کے مطابق نکولس مادورو کے باقی ماندہ نظام کو فوری ختم کیا جائے اور اپوزیشن کو اقتدار میں لایا جائے جب تک آزاد اور منصفانہ انتخابات کا انعقاد ہو، یعنی جب تک الیکشن نہیں ہوتے امریکی حامی حکومت وہاں بنا دی جائے کم از کم 2 سال کے لیے۔ وینزویلا میں امریکہ کے حامی ایسے لوگ موجود ہیں جو عبوری انتظامیہ چلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یہ امریکی مشیر کا دعویٰ ہے۔ یہ سوال بھی پوچھا جا رہا ہے کہ روس، کیوبا، چین اور ایران موجودہ سیاسی نظام کو سہارا دینے کے لیے کیا کریں گے، وہاں جو قائم مقام خاتون صدر ان کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ وینزویلا کے معاملے پر ایران کے سپریم لیڈر اور ایلون مسک کے درمیان بھی تنزیہ اور لفظی جنگ ہوئی ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی اور ایکس کے مالک ایلون مسک کے درمیان جو انگریزی اور فارسی دونوں زبانوں میں لفظی جھڑپ دیکھنے میں آئی ہے۔ آیت اللہ خامنئی کے سرکاری اکاؤنٹ میں کہا گیا تھا کہ ان کا ملک یعنی ایران دشمن کے سامنے نہیں جھکے گا۔ انہوں نے جب یہ ٹویٹ کیا اس کا فوری جواب ایلون مسک نے فارسی میں دیا، جس میں انہوں نے لکھا ذہی خیال باطل، جس کا مطلب ہے خواب و خیال یا بے بنیاد تصور۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بیان یہ دیا ہے کہ کیوبا کی حکومت اپنے بوجھ سے ختم ہو جائے گی، انہیں امریکی فوجیں کیوبا بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اسی طرح انہوں نے میکسیکو کو بھی دھمکی دی ہے۔ وینزویلا پر امریکی حملے اور صدر نکولس مادورو کی گرفتاری کی خبریں اگرچہ باضابطہ طور پر متنازع، غیر مصدقہ یا مفروضاتی منظرنامے کے طور پر زیر بحث آ رہی ہیں، لیکن اس امکان نے عالمی سیاست میں کئی سنگین سوالات کو جنم دیا ہے۔ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اگر امریکہ واقعی وینزویلا میں براہ راست مداخلت کرتا ہے اور اپنی مرضی کی حکومت بناتا ہے موجودہ حکومت کو برطرف کر کے طاقت کے ذریعے، تو کیا روس، چین اور ایران امریکہ کے خلاف کسی عملی مزاحمتی تحریک کی مدد کر سکتے ہیں؟ اور کیا اس پورے عمل سے ان طاقتوں کے عالمی مفادات کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے؟ وینزویلا گزشتہ 2 دہائیوں سے امریکہ مخالف بلاک کا ایک اہم ستون رہا ہے۔ روس اور چین نے اسے نہ صرف سفارتی تحفظ فراہم کیا بلکہ تیل، گیس، دفاع، انفراسٹرکچر اور مالیاتی شعبوں میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری بھی کی۔ ایران نے بھی پابندیوں کے دور میں وینزویلا کو ایندھن، ریفائنری ٹیکنالوجی اور بارٹر سسٹم کے ذریعے سہارا دیا جو اس کے مصنوعات کی ضرورت تھی وینزویلا کو فراہم کی۔ اس پس منظر میں اگر امریکہ وہاں مکمل کنٹرول حاصل کر لیتا ہے تو یہ محض ایک حکومت کی تبدیلی نہیں بلکہ عالمی طاقتوں کے درمیان ایک براہ راست وار ہوگا۔
یہ سوال فطری ہے کہ کیا روس، چین یا ایران وینزویلا میں کسی مسلح یا نیم مسلح مزاحمتی تحریک کی عملی مدد کر سکتے ہیں؟ ان کے پاس گوریلا جنگ کو سپورٹ کرنے کا کوئی منصوبہ ہے؟ زمینی حقیقت یہ ہے کہ تینوں ممالک کی حکمت عملی ایک جیسی نہیں ہے۔ روس کچھ اور سوچ رہا ہے، چین کے مفادات اور ہے، ایران کچھ چاہتا ہے۔ چین عمومی طور پر براہ راست عسکری مداخلت سے گریز کرتا ہے اور اس کی طاقت کا اصل مرکز معیشت، قرضہ جاتی سفارتکاری اور طویل المدتی سرمایہ کاری ہے۔ روس علامتی عسکری موجودگی، دفاعی تعاون اور اسلحہ فراہمی تک محدود رہتا ہے، مگر براہ راست امریکہ سے جو ٹکراؤ جنگ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایران کا ماڈل مختلف ہے، وہ براہ راست فوجی تصادم کے بجائے پراکسی نیٹ ورکس، نظریاتی ہمدردی اور محدود خفیہ تعاون کے ذریعے اپنے مفادات کا تحفظ کرتا ہے۔ تاہم لاطینی امریکہ ایران کے روایتی اثر رسوخ کا علاقہ نہیں ہے، اس لیے یہاں مشرق وسطیٰ جیسی پراکسی جنگ کی توقع کمی کی جا سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ امریکہ کو کسی مزاحمت کا سامنا نہیں ہوگا۔ وینزویلا کے اندر اگر قومی خود مختاری کے نام پر کوئی عوامی یا عسکری مزاحمت ابھرتی ہے تو روس، چین اور ایران سفارتی، مالی، انٹیلیجنس اور میڈیا کی سطح پر اس کی حمایت کر سکتے ہیں، لیکن کھلی فوجی مدد، جدید ہتھیاروں کی ترسیل یا امریکی افواج کے خلاف براہ راست جنگ کا امکان نہایت محدود دکھائی دیتا ہے، کیونکہ یہ تینوں ممالک ایک عالمی جنگ کے خطرے سے بخوبی آگاہ ہیں۔ انہیں معلوم ہے تینوں کو اگر ایک حد سے زیادہ وہ وینزویلا میں مزاحمت کو سپورٹ کریں گے تو یہ تیسری عالمی جنگ بن جائے گی۔ سرمایہ کاری کا پہلو اس سارے معاملے کا سب سے حساس اور عملی مسئلہ ہے۔ وینزویلا میں چین کے توانائی اور انفراسٹرکچر سے جڑی سرمایہ کاری، روس کی تیل و دفاعی شراکت داری اور ایران کے صنعتی و توانائی کے منصوبے اگر امریکی اثر میں آنے والی کسی نئی حکومت کے تحت آتے ہیں تو ان معاہدوں پر ظاہر نظر ثانی ہوگی، بلکہ انہیں منسوخ یا منجمد کیے جانے کا خطرہ ہے۔ تاہم یہ کہنا کہ یہ ساری سرمایہ کاری فوراً ڈوب جائے گی، حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ رابطے ہو رہے ہیں ایک دوسرے سے، بین الاقوامی معاہدے، ثالثی فورمز اور معاشی مجبوریوں کے باعث امریکہ یا اس کے زیر اثر حکومت بھی مکمل ضبطگی سے پہلے کئی قانونی اور سیاسی رکاوٹوں کا اسے سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے باوجود یہ سرمایہ کاری ایک غیر یقینی اور خطرناک مرحلے میں ضرور داخل ہو جائے گی۔ اس تناظر میں ایک اور سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا امریکہ وینزویلا جیسی کارروائی گرین لینڈ، کینیڈا یا ایران جیسے ممالک پر بھی دہرا سکتا ہے، وہاں بھی ایسا کر سکتا ہے؟ زمینی اور سفارتی حقائق اس امکان کو تقریباً رد کر دیتے ہیں، لیکن صدر ٹرمپ سے کچھ توقع نہیں۔ کینیڈا نیٹو کا رکن ہے اور امریکہ قریبی اتحادی ہے، اس پر حملہ عالمی نظام کو ہلا کر رکھ دے گا۔ گرین لینڈ ڈنمارک کا حصہ ہے اور نیٹو کے دفاعی فریم ورک میں آتا ہے، اس سے وہاں طاقت کا استعمال ناقابل تصور نتائج کا حامل ہوگا۔ ایران کا معاملہ نسبتاً پیچیدہ ہے، مگر وہاں بھی براہ راست وینزویلا جیسی کارروائی پورے مشرق وسطیٰ کو جنگ کی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ ایران کے اندر امریکہ مخالف گروپس بہت متحرک ہیں، نظریاتی طور پر ایرانی قوم جو امریکہ کے خلاف ہے، جس کے اثرات جو ہیں اگر ایسا امریکہ اقدام کرتا ہے تو پورے خطے میں پڑیں گے۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو وینزویلا کا بحران صرف ایک ملک یا ایک حکومت کا مسئلہ نہیں، بلکہ عالمی طاقتوں کے درمیان اثر و رسوخ، سرمایہ کاری، توانائی اور خود مختاری کی جنگ کی علامت ہے۔ روس، چین اور ایران امریکہ کے خلاف کھلی جنگ میں جانے کے بجائے طویل المدتی سیاسی، معاشی اور سفارتی دباؤ کی حکمت عملی اپنائیں گے۔ اصل نقصان شاید فوری طور پر نہیں بلکہ وقت کے ساتھ سامنے آئے گا، جب دنیا مزید واضح طور پر بلاکس میں تقسیم ہوتی چلی جائے گی اور ہر علاقائی بحران ایک بڑی عالمی کشمکش کا حصہ بنتا جائے گا۔ دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔